बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को हम इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चंद रोज़ के बाद यानी कि 13 अगस्त को एक जलसा करने का फ़ैसला किया गया है और इस जलसे के हवाले से इमरान खान साहब ये अनाउंस कर चुके हैं। एक बहुत बड़ा ऐलान है जो वो करेंगे, ख़ुद बज़ाते ख़ुद इमरान खान साहब कुछ बताने वाले हैं, कुछ ख़ास ऐलान करने वाले हैं। मगर नून लीग ये समझती है कि जिस किस्म की बातें ये लोग कर रहे हैं, अगर 25 मई को रियासत ने जिस तरह से इन लोगों से निमटा, उससे भी कहीं ज़्यादा सख्ती से निमटा जाएगा। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब भी मौजूदा गवर्नमेंट को ये अल्टीमेटम दे चुके हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का वक्त आप लोगों को देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। होने क्या जा रहा है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से हारून साहब का तज्जिया, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत के साथ हमारी मईशत भी हम वक्त जुड़ी रहती है। पाकिस्तान की मईशत की क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर भी तज्जिया लेंगे हारून साहब का। चाइना और ताइवान कशीदगी किस मरहले में है और इजराइल ने गज़ा के ऊपर हमले आखिर क्यों किए, इसकी वजह क्या बनी। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी के ऊपर भी शामिल गुफ्तगू रखेंगे। हारून साहब, सबसे पहले पॉलिटिक्स के ऊपर, सियासत के, एक जलसा ही तो है, एक जलसा करने दें। क्यों इतने खौफजदा हो गए हैं मौजूदा गवर्नमेंट या नून लीग का है? देखिए, वो मैदान में जंग हार चुके हैं, वो आखिरी हरबे अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है नवाज़ शरीफ साहब अपनी सियासी ज़िंदगी की आखिरी जंग लड़ रहे हैं और उसमें उनके जीतने का इम्कान बहुत कम है और हर तरह के वो हरबे इस्तेमाल करेंगे। यही नहीं, सिर्फ ये जलसे की, आप तो जलसे की बात कर रही हैं, जलसे का मसला नहीं है उसमें। तो वो देखिए समझ रहे हैं कि भाई ये तसादम चाहते हैं, पीटीआई ये समझ रही है, इसलिए उन्होंने अपना जलसा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं, एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल कर दिया। आपने गौर किया कि ठीक इस वक्त अपना तहरीक लब्बैक ने ऐलान कर दिया जलसे का, जब अचानक ऐलान किया, पहले से कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि वो उनके लोग जो हैं वो शॉर्ट नोटिस पे आ सकते हैं। एएनपी ने जलसे का ऐलान कर दिया। ज़ाहिर है कि वो उलझाना चाहते हैं इमरान खान को और पीटीआई को, लेकिन वो मेरा ख्याल है उलझेंगे नहीं। वो इस खेल को समझ गए हैं, अंदाज़ा ये हो रहा है उनके इक़दामात से। और लाहौर जलसा मुंतकिल करना जो है वो इसका मज़र है। सिर्फ यही नहीं, और अभी बहुत सी खबरें आप सुनेंगे। मसलन अखबार नवीस गिरफ़्तार हो सकते हैं, ऐसे अखबार नवीस जो पीटीआई के हामी हैं। जैसे पहले भी एक वाक़या हुआ और बड़ा उस पर शोर शराबा हुआ, आखिर में अदालत ने मुदाखलत की। और एक वो अखबार में जो पीटीआई के हामी, एक वो जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट ओपिनियन देते हैं और जो कोई किसी के वो असर व रसूख कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, कोई दबाव कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बाज़ चैनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। फिर ये है कि इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे बहुत ज़िम्मेदार ज़राए ने बताया कि नून लीग के हामी अखबार नवीसों को, जिनमें से बाद ऐसे थे जो नकद पैसे नहीं लेना चाहते थे या कोई फेवर नहीं लेना चाहते थे, तो उन्हें एनजीओज़ की तरफ से पेशकशें मिल रही हैं और अदायगी डॉलर्स में होगी। अच्छा। अगर कोई मतलब ये मेरी समझ से बाहर है और बड़ी बड़ी अदायगियाँ हैं। और उन अखबार नवीसों को भी सोचना चाहिए कि एनजीओज़ को अचानक उनके मशवरे की ज़रूरत क्यों पड़ गई, बतौर मशीर के उनसे कहा जा रहा है कि वाबस्ता हो जाए। अच्छा। ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी, इसलिए कि ये नून लीग ये समझ रही है कि ये आखिरी मार्का है। आखिरी मार्का क्यों है? इसलिए कि शहबाज शरीफ तो नाकाम हो गए बतौर एडमिनिस्ट्रेटर के। उनका जो इमेज था उसमें ज़ाहिर है सारा कसूर उनका नहीं है। इतने बड़े इत्तेहाद को लेकर चलना मुश्किल है, इतनी फरमाइशें पूरी करना मुश्किल है, बेशुमार पार्टियाँ हैं, उनके तरह तरह के तकाज़े हैं। मसलन एमक्यूएम का तसादम है मफादात का पीपल्स पार्टी के साथ जी। अच्छा, फिर ये है कि दुनिया में चीज़ें महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, मसलसल महंगा होता रहा, बहरी जहाज़ों के किराए बढ़ गए, गंदम का मसला पैदा हो गया और अभी तक हल नहीं हो रहा गंदम का मसला। और पैनिक में सैलाब आ गए फिर, और वो सैलाब में 3-4 दिन तो वज़ीर आज़म साहब बैठे रहे, अपना जोड़ तोड़ करते रहे, उन्होंने खबर ही नहीं ली किसी की। और भी अफसोसनाक वाक़यात हुए, मगर ये कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, लेकिन उन्हें निकलना पड़ा, कोई चारा नहीं था। पंजाब में हुकूमत चली गई और पंजाब में हुकूमत अब ऐसे मजबूत हाथों में है और ऐसी वाज़ेह अक्सरियत है कि वो डिप्रेशन पैदा हो रहा है हुक्मरान पार्टी में। वो पार्टी तो वहाँ नून लीग ही है सही, और पीपल्स पार्टी है उनके साथ, मगर पीपल्स पार्टी की तो कोई कुव्वत नहीं है कि जलसा भी नहीं कर सकती ढंग का। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं और कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है पीटीआई के सफ़ों में, और इस कॉन्फिडेंस को, इस एतमाद को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। मुकदमे बनेंगे बहुत से लोगों पे। पीटीआई की एक तजवीज़ ये है कि पीटीआई की पूरी लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया जाए। अच्छा। वहाँ पे बनी गाला में सैकड़ों पुलिस वाले बैठे हुए हैं जी। और वो एक नफसियाती दबाव का हरबा है। और ये अभी ये आखिरी मार्के में जो कुछ होता है
وہ ہوگا. ابھی کئی چیزیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں بعض چیزیں. اچھا. تو لیکن یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ دباؤ ڈالنے والوں کے حق میں نکلے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. آخری مارکے میں تو ہارون صاحب اپنی تمام صلاحیتیں افواج جو ہوتی ہیں یا دونوں طرف کے جو محاذ کھلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہیں. نون لیگ کی حکمت عملی آپ کو درست لگ رہی ہے؟ کیا اس طرح کے اقدامات سے روکا جا سکتا ہے؟ نہیں درست نہیں ہے. یہ ہارے ہوئے لوگوں کے حربے ہیں. چینلوں کو بند کر دیا جائے, اخبار نویسوں کو گرفتار کر لیا جائے, کچھ اخبار نویسوں کی مالی سرپرستی کی جائے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو پکڑ لیا جائے. یہ تجویزیں ہیں. اس میں سے کون سی روئے کار آتی ہے, کس پہ عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا میں کہہ نہیں سکتا. بہرحال اخبار نویسوں کو تو انسینٹو دیا جا رہا ہے. دیکھیے نا, یہ اخبار نویس جن میں سے بعض جو ہیں وہ بجا طور پہ نون لیگ پہ تنقید کر رہے تھے کہ بھائی آپ کی حکمت عملی نے ڈبو دیا, آپ سمجھ نہیں سکے. خاص طور پہ 17 جولائی کی شکست تباہ کن تھی. وہ اب آخری تجزیے میں 3 بھی نہیں 2 سیٹیں وہ جیت رہے تھے. یعنی پریکٹیکلی 2 ہی سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں, تیسری پہ 2 پہ دھاندلی کی اور 1 آزاد نے جیتی ہے. تو یہ بہت بری حالت ہے. جب منتشر ہونے لگی نا افواج, پسپائی بڑی مشکل چیز ہے. وہ وہی لوگ پسپائی ڈھنگ سے کر سکتے ہیں اور اثر نو اپنی تنظیم نو کر سکتے ہیں, اپنی حکمت عملی بنا سکتے ہیں جن کے حواس قائم ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تقریر کرتے کرتے بھول جاتے ہیں, حالانکہ ایکسیلنٹ میموری. یعنی جتنی شہباز شریف صاحب کی میموری اچھی ہے میں نے نہیں دیکھی کسی سیاستدان کی. جب سے میں جرنلزم میں آؤں میں نے 50-55 سال میں کسی کی ایسی اچھی یادداشت نہیں دیکھی. لیکن اب وہ شعر بھول جاتے ہیں اور شعر کا کوئی حوالہ بھی انہیں یاد نہیں رہتا. واقعہ بھول جاتے ہیں, تاریخیں بھول جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں تو ان کی تو میموری ٹھیک نہیں ہے. بہت پہلے شارٹ ٹرم میموری تو ان کی تقریباً ختم ہی ہو چکی ہے. برائے نام ہی ہے. دل کا مرض ہے, دل سے دماغ کو جانے والی رگ جو ہے اس میں خرابی ہے, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے. تو وہ اب یہ ہے کہ وہ حکمت عملی کا محور یہ ہے کہ وہ آئیں یہاں پہ, اور ممکن ہو تو عمران خان کو کھیل سے نکال دیا جائے. اچھا. تو وہ آئیں یہاں پہ, لیکن وہ آگے کیا کریں گے؟ میرے نہیں خیال کہ وہ کوئی اپنا مریم بھی ناکام ہو گئیں, اور کیونکہ وہ اسٹیریوٹائپ تقریر کرتی ہیں. وہ لگتا ہے کہ آپ وہی تقریر, عمران خان بھی تکرار کرتے ہیں لیکن عمران خان کی آواز میں زیر و بم ہے, اور کبھی بیچ میں کوئی لطیفہ سنا دیتے ہیں, کوئی دلچسپی کا سامان پیدا کیے رکھتے ہیں. اور اس لیے کہ وہ تو ان پہ تو کوئی دباؤ نہیں, وہ تو دباؤ سے نکل گئے ہیں. تو وہ البتہ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس پہ کیوں اصرار ہے پی ٹی آئی کو کہ 1 مہینے میں ضرور الیکشن ہو. انہیں کیا فائدہ ہے اس کا؟ بھائی وہ تو کوئی پھولوں کا ہار تو نہیں ہے, کانٹوں کی مالا ہے جو آپ کے گلے میں پڑے گی, اور 1.5-2 سال تو ہوش ہی نہیں آئے گی. حالات بہت خراب ہیں. انٹرنیشنل فورسز بھی ان کے خلاف ہیں, مقامی سارے گروپ بھی ان کے خلاف متحد ہو گئے, اور میڈیا کو بھی انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کیا جائے گا جتنا میکسیمم ہوگا. لیکن بہرحال رائے عامہ میں اکثریت ان کے ساتھ ہے. متحدہ محاذ نہیں کامیاب ہوا کرتے, ہو جائیں تو باقی نہیں رہتے. فرض کیجئے ایک مفروضہ ہے, میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم اور نون لیگ اپنا پیپلز پارٹی والے مل کے کوئی فتح حاصل کر سکتے ہیں. کر بھی لیں تو وہ قائم تو نہیں رہ سکتی. ٹھیک, خان صاحب کو تو کوئی فکر مندی کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور میرا نہیں خیال کہ انہیں کوئی جارحانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. زیادہ جارحانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے موقف پہ ڈٹ کے کھڑے ہونا ایک بات ہے, اور غم و غصے سے بھر جانا ایک دوسری بات ہے. اس کی ضرورت انہیں نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن جس طرح سے آپ نے بھی کہا ہارون صاحب, حکمت عملی کا محور جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب میں بظاہر لگ بھی ایسا رہا ہے, کیونکہ جاوید لطیف صاحب تو ایک تاریخ دے چکے ہیں 15 ستمبر کی. عباسی صاحب نے اس پہ بات کی, مریم اورنگزیب اور مختلف رہنمائے جو بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. مگر ایک شخص واپس آ کے کیا کرے گا؟ اس پر تو مقدمات ہیں. مقدمات کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ کیا کوئی آئین میں ترمیم کی جائے گی؟ دیکھیں, اس کا تو میں جواب عرض کرتا ہوں, جو جہاں تک میں سمجھتا ہوں میں عرض کرتا ہوں. لیکن میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کھیل اب پاکستان میں نہیں ہوگا. جی, اب نواز شریف صاحب فیصلے کریں. یاد ہے مجھے. تو نواز شریف صاحب کا فیصلہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ جارحانہ رویہ, شدید ترین جارحانہ رویہ, ہر وہ دباؤ جو ڈالا جا سکتا ہے, اور انہیں یہ امید بھی ہے کہ یہاں سے انہیں سپورٹ مل جائے گی. جاوید لطیف وہاں ہیں, اپنا عرفان صدیقی وہاں ہیں, زینی کلی, اور شاہد خاقان عباسی ہیں, حمزہ وہاں ہیں, لیکن اندر اختلافات ہیں. وہ آپ پوچھے گا تو میں عرض کروں گا. تو لیکن یہ ہے کہ وہ کمپین کیا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی حیثیت ایک مفرور کی ہے.
ان کی حیثیت ایک مفرور کی ہے. جب وہ آئیں گے اور عدالت ان چیزوں کو بہت سختی سے نوٹس لیا کرتی ہے, اس کا کیا جواز وہ پیش کریں گے کہ 2 برس کہاں کیوں رہے وہ لندن میں, درست, اور کیا علاج انہوں نے کرایا, اس کی تو رپورٹ دینی ہوگی نا. برطانوی اسپتال جو آسانی سے تو جعلی سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے, اور پھر ان کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ وہ بڑی کمپین لانچ کریں. یہ آخری پتہ ہے, یہ ناکام ہو گیا تو مکمل ناکامی ہے, اس کے بعد اٹھ نہیں سکے گی نون لیگ. تو وہ عمران خان جو ہیں وہ تو دیکھیے, آپ سے پہلے بھی ایک واقعہ عرض کیا تھا کہ گولڈی نے ان سے کہا کہ یار آپ نوجوانوں والی باتیں کرتے ہیں, عمر آپ کی 56 سال ہو گئی, اس وقت 56 سال تھے. انہوں نے کہا کون سی 56 سال, یہ دیکھو مشین عمر بتاتی ہے, میں بھی تمہیں دکھاتا ہوں 38 سال عمر ہے میری. تو عمران خان تو ورزش کرتے ہیں, نواز شریف صاحب تو بد پرہیزی بھی کرتے رہتے ہیں, دوائیں بھی کھاتے رہتے ہیں, کھانا بھی ڈٹ کر کھاتے رہتے ہیں, پرہیز کرتے نہیں ہیں, علاج کراتے نہیں. زندگی ساری اسی طرح ان کی گزری ہے. ایک زمانے میں تو کچھ ورزش وغیرہ کیا کرتے تھے. تو وہ اپنا عمران خان اگر ایک دن میں 3 جلسے کریں گے, 2 جلسے کریں گے, تو نواز شریف کیا کریں گے؟ تو خدا نخواستہ اس میں بیمار ہو جائیں تو کیا فائدہ ہوگا انہیں. شہباز شریف تو تقریر کر نہیں سکتے, مریم کے مجمع بھی آخر میں ختم ہو گئے تھے, کوئی زیادہ لوگ نہیں آتے تھے. تو ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں, اس کے لیے ہر کہیں سے ہیلپ سیکھ کر رہے ہیں, ہر کہیں سے مدد مانگ رہے ہیں, لیکن دوسروں کے سہارے تھوڑی جنگیں لڑی جاتی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کوئی جو یہ 20 حلقوں میں جو نون لیگ نے الیکشن لڑا, تو ANP, جمعیت علماء اسلام اور پارٹیاں, تھوڑے پیپلز پارٹی, تھوڑے ووٹ تو ان کے ہیں ہی, پیپلز پارٹی کے تو ہیں, بعض جگہ پہ چند حلقوں میں زیادہ بھی ہیں, اتنے ہیں کہ نتائج پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, خود تو نہیں جیت سکتے. صحیح. تو کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا, اس لیے کہ ریزرویشنز ہیں اندر. یہ تھوڑی وہ چاہیں گے کہ بھائی ان کی مدد سے جیت جائیں اور پھر ان پہ حکومت کریں. پھر مثلا کراچی ہے, کراچی میں پرابلم ہے MQM کا, آج انہوں نے کھل کر اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ بلدیات کو اختیارات نہیں دے رہے, جو قوانین نئے بنا رہے ہیں اس میں اسی طرح انہیں بے دست و پا رکھا گیا. ان پہ ان کے ووٹروں کا شدید دباؤ ہے, سخت دباؤ ہے کہ بھائی کوٹا سسٹم ہے, نوکریاں ہمیں مل نہیں سکتی, جو تھوڑا بہت کوٹا ہے بھی اس پہ دیہی سندھ کے جعلی وہ بنا کے ڈومیسائل بنا کے, اور بڑی بری حالت ہے وہاں. جو کمیشن ہے جو ملازمتیں دیتا ہے تو اس کی بڑی بری حالت ہے. وہ دراصل وہ کوئی انڈیپینڈنٹ, ذرا سا بھی انڈیپینڈنٹ نہیں رہا. اور ایک انتشار ہے, MQM چھوڑ سکتی ہے, MQM الگ ہو سکتی ہے, اس لیے کہ 12 اگلے الیکشن انہیں لڑنے ہیں. پھر یہ ہے کہ جب آئین میں ترمیم کریں گے نا نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے, تو یہ آسان نہیں ہوگی. 2/3 اکثریت پیدا کرنا مشکل ہے. جوائنٹ سیشن کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جو آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہو تو عدالت اسے روک سکتی ہے. عدالت تو یہ بوجھ نہیں اٹھائے گی. عدالت اپنی توقیر سے دستبردار نہیں ہو سکتی. عدالت اور سب کچھ کر سکتی ہے, اپنے وقار اور توقیر کو داؤ پہ نہیں لگا سکتی. یہ ایک میرے خیال میں تو ہاری ہوئی جنگ ہے. ایک وہ ماحول پیدا کر دیں گے مقابلے کا. نواز شریف صاحب اس کی صلاحیت رکھتے ہیں, صحیح, لیکن خود شہباز شریف اس پہ کنونس نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ جو حمزہ کی ملاقات ہوئی, اطلاع یہ ہے کہ اس نے بڑی شکایت کی کہ بھائی مجھے مریم ذمہ دار قرار دے رہی ہیں اور میرے والد کو ذمہ دار قرار دے رہی ہیں. ہم نے تو کمپین ان کے حوالے کر دی اور مریم ان کی شکایت کرتی رہی ہیں. اس لیے یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے نواز شریف نے قیادت کرنے کا فیصلہ کیا. اچھا, ٹھیک ہے. اس لیے کہ حمزہ نے, آپ نے دیکھا کہ اس نے باہر آتے ہی جرنلسٹوں کے سامنے یہ کہا کہ 2223 کی الیکشن کمپین کہ جو ہے قیادت وہ نواز شریف کریں گے, یہ فیصلہ ہو گیا. دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ تھا, وہ دیکھا ان کے چہرے پہ تاثر کیا تھا جی, کہ مریم نہیں کریں گی. ایک دوسرے کے حریف بن گئے. ایک نسل میں اتحاد ہوتا ہے, نزاکتوں کو سمجھتے ہیں, نوجوانوں میں وہ احتیاط نہیں ہوتی ہے. دوسری نسل میں چودھری خاندان میں جہاں بڑی وزاداری ہے وہاں نہیں ہوا, تو یہاں تو اس طرح کی وزاداری نہیں ہے. صحیح. اندر اختلافات ہیں, پارٹی میں کوہین نہیں ہے, ہم آہنگی نہیں ہے, اختلاف ہے. وہ جاوید لطیف تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن سب لوگ تو کچھ نہیں کہہ سکتے. اور شکست بڑی بری چیز ہے, جب اس کے آثار ہی نمودار ہوتے ہیں تو پینک پیدا ہو جاتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہارون صاحب, ایک سازشی تھیوری آپ اسے کہہ لیں یا سیاست کے اندر ایک افواہ یہ چل رہی ہے کہ حمزہ شہباز چونکہ اس لیے گئے ہیں, ان پہ فرد جرم عائد ہونا تھی اور ان کو فرار کرایا گیا کیونکہ واپسی کی کوئی تاریخ ان کی طے نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں, ایک پہلو تو ہے یہ
کہ وہ عدالت کا سامنا نہیں کر سکتے. وہاں کیا کہیں, وہاں وہ کہتے ہیں سلمان کو معلوم ہے, سلمان کو معلوم ہے, ہمیں تو معلوم نہیں ہے. اور سلمان کا آنے کا کوئی ارادہ نہیں, اصل میں یہ تھا کہ سلمان کو بھگایا گیا تھا. ثبوت ان کے پاس ہے, ذمہ داری ان کے پاس تھی, وہ ہوتے تو پھر ان کے پاس کوئی جواز نہ رہتا. اب تو شہباز شریف کے پاس یہ جواز ہے کہ میں تو مالک نہیں ہوں, میں ڈائریکٹر بھی نہیں ہوں, میں معاملات کو نہیں دیکھتا. حمزہ صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ میں تو سیاست میں مصروف رہتا ہوں. وہ بھائی وہ چپراسیوں اور کلرکوں کے اکاؤنٹس میں اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ یعنی عمران خان پہ یہ اعتراض ہے کہ وہ جو ہیں کارکنوں کے نام پہ, ہیڈ آفس کے ملازمین کے نام پہ جو کارکن ہیں یا عہدیدار ہیں, چھوٹے عہدیدار ہیں, ان کے نام پہ اکاؤنٹ کیوں کھولے گئے؟ تو بھائی یہ چپراسیوں اور کلرکوں کے نام پہ کیوں کھولے گئے؟ اور یہ تو چھوٹی سی رقم ہے جس پہ اعتراض ہے. پی ٹی آئی نے تو چندے وصول کیے نا, چندہ کہاں اور منی لانڈرنگ کہاں, اس میں تو بڑا فرق ہے. یہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس پہ کن چیزوں پہ زور دینے کے لیے نواز شریف نے کہا. اچھا وہ اپنا وہ تو 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ تو ثابت ہے. ایف آئی اے کے تمام ذمہ دار افسر, بات سے میری ذاتی طور پہ گفتگو ہے, وہ کہتے ہیں گواہ موجود ہیں, دستاویزات موجود ہیں, وعدہ گواہ بھی موجود ہیں, کوئی صورت ہی نہیں ہے اگر وہ مقدمہ چلے تو اس سے وہ بچ سکیں. ان کا موقف یہ ہے. تو اس کی سماعت کیوں نہیں ہو رہی, اس میں لمبی لمبی تاریخیں کیوں پڑ رہی ہیں, اور ہیلے بہانے سے اس کو ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ یعنی دیکھیے چندے میں تو یہ اعتراض ٹیکنیکل اعتراض ہے نا, کہ یہ نہیں ان کے اکاؤنٹ نہیں ہونے چاہیے تھے. اور بعض کہا جاتا ہے کہ بھئی اکاؤنٹس جو ہیں وہ دیے نہیں گئے, مگر اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے وہ پیسے ضبط کر لیے جائیں. وہ تو ایک غلطی ہے نا, کوتاہی ہے, یعنی آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں بے احتیاطی اور غیر ذمہ داری ہے. صحیح. لیکن منی لانڈرنگ تو دیکھیں اربوں روپے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے میں, دوسرے سے تیسرے میں یوں ہی تو نہیں چلے جاتے نا. یہ تو پلاننگ کے ساتھ ہو سکتا ہے نا. اس کی عدالت میں کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ صحیح ہے. تو عدالت, ہر عدالت کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ انفلوئنس ہو جائے گی. میرا خیال ہے بہت مشکل میں پڑ گئے. ٹھیک ہے. ایک اور بھی مشکل ہے ہارون صاحب, وزیر داخلہ صاحب نیوز کانفرنس کر رہے تھے آج, تو وہ مشکل کہہ رہے تھے, ایک توشہ خانہ ریفرنس کی ہے. وہ کہتے ہیں صرف وہ دائر ہو جائے ایک دفعہ, اس کے بعد عمران خان صاحب کو نااہلی سے کوئی نہیں روک سکتا. تو کیا نااہل کروایا جا سکتا؟ اتنا آسان ہے عمران خان صاحب کے لیے نااہلی کروانا؟ یہ بہت مبالغہ ہے. جس عمران خان کو میں جانتا ہوں, جن کے ساتھ میری زندگی کے 15 برس بہت قربت میں گزرے ہیں, جن کے ساتھ میں نے طول طویل سفر کیا ہے. دیکھیے حضرت عمر سے ایک آدمی نے کہا کہ کسی شخص کے بارے میں اسے جانتا ہوں. انہوں نے کہا کیا تم اس کے پڑوسی ہو؟ اس نے کہا نہیں. کہا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے, کوئی مالی لین دین کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر تم اسے نہیں جانتے. یعنی یہ ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہیں, یہ کم و بیش یہ مکالمہ ہوا. الفاظ تو ظاہر ہے, اب مجھے یاد تو نہیں ہے, وہ تو کوئی حوالہ آپ نے دینا ہو, آپ پڑھ کے آتے ہیں تو پھر اس کا پورا حوالہ دے سکتے ہیں. تو میں نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے, بہت لین دین بھی کچھ نہ کچھ کیا ہے, اور بہت وقت گزارا ہے, اور پڑوس بھی ایک طرح سے تھا ہی کہ میں شام رات کو 12 بجے مجھے کئی دفعہ گھر چھوڑنے کے لیے جاتے تھے. میں تو اپنے ڈرائیور کو بھیج دیتا تھا کیونکہ اس نے صبح بچوں کو اسکول لے جانا ہوتا تھا. میں جتنا عمران خان کو جانتا ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہر آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے, اور وہ کوئی 65 66 70 برس کی عمر میں بدل نہیں جاتا کہ وہ گڑی اٹھا کے لے جائیں. ویسے تو اٹھا کے لے جا ہی نہیں سکتے, یہ پاسبل نہیں. یہ لندن سے لائن آئی ہے کہ توشہ خانہ اور یہ اکاؤنٹس کا مسئلہ اس کو اٹھائیں, اس پہ پریس کانفرنس کریں, ٹی وی پروگراموں میں شور شرابہ بچائیں. یہ ان کا تجربہ ہے پروپیگنڈا کا. 88 میں بھی انہوں نے کیا, 85 میں بھی کیا, 90 میں بھی کیا, 93 میں بھی کیا, 96 میں بھی کیا. لیکن وہ دور مختلف تھا, اس میں کنفیوژن پیدا ہوتا تھا تو برقرار رہ سکتا تھا. اینٹی بھٹو بورڈ جو تھا وہ متحد ہو گیا تھا سارا, اور ساری سیاسی پارٹیاں ساتھ مل گئی تھی. اب وہ صورتحال نہیں ہے. اب سوشل میڈیا ہے, اور میڈیا کو بھی اپنا کوئی اپنی آبرو کا کچھ نہ کچھ خیال ہوتا ہے, اور لوگ جو جانبدار اخبار نویس ہیں, لوگ پہچانتے ہیں کہ کون کسی کے کہنے پہ کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ رائے دے رہا ہے, چاہے وہ کسی کی کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہو. لیکن لوگ ایسے اخبار نویس ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے, جھوٹ گھڑتے نہیں ہیں. بہت مشکل ہے کنفیوژن پیدا کرنا. لیکن یہ ہے کہ یہ عمران خان کی زندگی کا بھی ایک لحاظ سے آخری مارکہ ہے. اس کے بعد انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اگر یہ مارکہ انہوں نے حکمت سے, اور جرت تو ہے ان میں, حکمت جو ہے اس سے کام لیا, تو اس کے بعد ان کے راستے میں کوئی دشواری نہیں. یہ دراز ہو سکتا ہے, الیکشن کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہو سکتے ہیں,
کوئی نگران حکومت بن سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی چھپا نہیں رہے گا، چند ہفتوں میں معلوم ہو جائے گا کیا ہونے والا، اور آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا اتنا ہی آسان ہے گرفتار کرنا؟ آسان نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے، انتہائی مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے، اور گرفتار کر لیں گے تو بہت پہاڑ جیسی غلطی کریں گے۔ وہ تو صرف عمران خان کو نہیں، تجویز یہ زیر غور ہے کہ ساری ٹاپ لیڈرشپ کو گرفتار کر لیا جائے، باقی جو اس سے پہلے کے حربے ہو سکتے تھے آخری وہ برت لیے گئے۔ وہ مراد سعید سے بھی کہا، اسد عمر سے بھی کہا کہ دوسرا وزیر اعظم منتخب کر لیں۔ یہ حربے نواز شریف پہ نہیں کارگر ہو سکے، جو عمران خان جتنے جرأت مند بہرحال نہیں ہیں اور اتنے اعصاب ان کے نہیں ہیں، تو عمران خان پہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور عمران خان جیسی مقبولیت کبھی نواز شریف کو حاصل نہیں رہی، اور عمران خان کی مقبولیت کسی پشت پناہی کا نتیجہ نہیں ہے۔ آج کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے ووٹر اور حامی اور کارکن ان کے ساتھ ہیں، اور وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ الیکشن میں 17 جولائی کو آپ کا خیال ہے کہ ان کے حریفوں نے دھاندلی کی کوشش نہیں کی؟ بعض جگہ پہ کوشش کی، پنڈی میں کی، راجہ صغیر والی سیٹ پہ۔ راجہ صغیر کے تو کلپ موجود ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں، میں سامعین سے کہہ رہے ہیں کہ جو جلسے میں شریک ہوں گے میں انہیں بھی پیسے دوں گا، ووٹ کے تو ظاہر ہے وہ کہہ ہی رہے ہیں۔ تو یہ راجہ صغیر کہاں ٹھہریں گے دی عدالت میں جب معاملہ جائے گا؟ اور اس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکی پی ٹی آئی، اور مظفر گڑھ کی سیٹ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکتی ہے، لیول پلینگ فیلڈ دینا ہوگا۔ صحیح، ٹھیک۔ الٹیمیٹلی میڈیا بھی اس طرف جائے گا ورنہ ڈسکریڈٹ ہو جائے گا جو اس طرف نہیں جائے گا۔ لیول پلینگ فیلڈ، عمران خان کی حمایت نہیں، لیول پلینگ فیلڈ، ٹھیک ہے۔ اور لیول پلینگ فیلڈ دیں گے تو اس میں تو یہ عمران خان کو نہیں ہرا سکتے۔ پنجاب میں ان کی اکثریت تھی، پنجاب تو چلا گیا، وہ اپنا وہاں تو پختونخوا میں تو ہے ہی نہیں، اور کراچی شہر ہے تیسرا بڑا مرکز۔ دیہی سندھ میں تو ٹھیک ہے پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے، لیکن وہاں بھی دیہی سندھ میں جب کراچی میں بھی اور پنجاب میں بھی کسی کی بھاری اکثریت ہو نظر آ رہی ہو، جو جلسوں میں نظر آئے گی، ٹھیک ہے، یہ بھی جلسے، یہ کریں نا جلسے، انہیں کون روکتا ہے جلسے کرنے سے؟ 75ویں سالگرہ ہے پاکستان کی، 75واں یوم آزادی ہے، اس میں کریں نا، تقریبات کریں، جلسے کریں، مگر یہ تو ان کے جلسوں میں تو لوگ نہیں آتے۔ اس کے جلسوں میں 2 3 گنا 4 گنا 5 گنا 6 گنا لوگ آتے ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور مریم نواز تو کوئی لیڈر نہیں ہے، ابھی ان کا تجربہ نہیں ہے، اور وہ رٹی رٹائی تقریر، اور اس میں 20 دفعہ 30 دفعہ نام لے کر یا اشارہ واضح اشارہ کر کے عمران خان کا نام، تو لوگوں کو اس سے کیا دلچسپی ہے جی؟ کوئی پروگرام، ویسے پروگرام تو عمران خان بھی نہیں پیش کر رہے، جو بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ انہیں تیاری کرنی چاہیے، منصوبہ بندی کرنی چاہیے، زراعت میں، ریلوے میں، ایف بی آر میں کیا ہوگا، سول سروس میں اصلاحات کیا ہوں گی، پولیس میں کیا اصلاحات ہوں گی، ابھی تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو سرے سے اس طرف نہیں جا رہے، اسٹیٹس کو پہ پھر بڑا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے انہیں حلیفوں کا۔ ٹھیک ہے، حلیفوں کے بوجھ کے اوپر آتی ہوں ہارون صاحب، مگر آپ نے الیکشن کی بات کی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں عمران خان صاحب موجودہ دور کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، مگر اس بات میں کیا حکمت ہے کہ 9 حلقوں سے اکیلے ہی کھڑے ہو گئے امیدوار کے طور پر؟ اس کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ 9 حلقوں سے کیسے کریں گے؟ میرا نہیں خیال اس میں کوئی پیچیدگی ہے۔ دیکھیں، امیدواروں کے انتخاب میں بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے، پی ٹی آئی میں دھڑے بندی بہت ہے، کوئی آہنی گرفت نہیں ہے، ایک ہی آدمی ہے جو موٹیویٹ کر سکتا ہے لوگوں کو، اسی کو جلسے کرنے ہوتے ہیں، اسی کو فیصلے صادر کرنے ہوتے ہیں، مشیر ان کے اچھے نہیں ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مجھے اس میں رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے، کچھ میری معلومات ہیں، کچھ جو ان کے مزاج اور ماحول کو میں سمجھتا ہوں، جو ان کا دفتر دیکھتا رہا ہوں، ان کے ارد گرد لوگ ہیں، ان کے ارد گرد لوگ ہیں، ایجنٹس ہیں، کچھ لوگ انہیں چھوڑ سکتے ہیں، کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ مخبری کا کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک آدمی ہے نا بیسیکلی، اس کے گرد یہ سب کچھ جمع و تنظیم تو بنا ہی نہیں ہے، تو وہ اس میں بہت وقت ضائع ہو جاتا۔ پھر یہ ہے کہ وہ مثلا ملتان میں شاہ محمود چاہتے ہیں ان کی صاحبزادی ہوں، وہاں دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہمارا امیدوار ہونا چاہیے، کوئی انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو جاتا۔ یہی صورتحال کراچی میں ہے، تو پختونخوا میں بھی مسائل ہیں اور جگہوں پہ بھی ہیں، تو یہ آسان ترین راستہ ہے، اور وہاں تو بیٹھنا ہی نہیں ہے اسمبلی میں، ان کو تو مستعفی ہو جانا ہے۔ تو اس میں بہت آسان ہے، وہ 8 حلقے چھوڑ دیں گے اور پرپز ان کا سرو ہو جائے گا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہارون صاحب استعفوں کا معاملہ بھی درمیان میں اور وہ عمران خان جب ہوں گے تو ووٹ زیادہ پڑیں گے،
اچھا دیکھیں نا دوسرے پہلو کو بھی دیکھیں. اگر یہ لوگ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو سب اکٹھے ہیں نا, اس وقت تو اکٹھے ہیں ہی. تو مثلا کراچی کی 2 سیٹیں ہیں, وہاں پہ کھڑے ہو جائیں بلاول بھٹو صاحب. اچھا. اور پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کھڑے ہو جائیں, 2 3 4 جتنی بھی سیٹیں ہیں. اور پنجاب میں نون لیگ کے جو ممتاز لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ ٹھیک ہے وہ کمپین نہیں کر سکتے وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے, حمزہ کو بلا لیں انہیں کھڑا کر دیں. اور جو اسٹال وارڈس ہیں شاہد خاقان عباسی ہیں, دوسرے لوگ ہیں, بڑے بڑے قداور لیڈر ہیں, انہیں کھڑا کرتے ہیں. کیوں نہیں کھڑا کرتے؟ اس لیے کہ انہیں اس میں شکست نظر آ رہی ہے. وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں قانون سازی کریں کہ 2 حلقوں سے زیادہ پہ لوگ کوئی لڑ ہی نہیں سکتا, تاکہ وہ عمران خان کو پریشانی کا سامنا ہو اور وہ جلدی میں امیدواروں کا انتخاب کریں. لیکن یہ تو بہرحال عدالت بھی موجود ہے, اور رائے عامہ میں تو پوزیشن بہت خراب ہوگی. صاف نظر آئے گا کہ یہ شکست خوردہ ہیں اور مصنوعی حربوں سے روکنے کی کوشش کریں. اس کا ان اینی کیس جب سچویشن کوئی, میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں پالیٹکس میں شخصیت اتنی اہم نہیں ہوتی, سچویشن اہم ہوتی ہے. سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ یہ مکمل طور پہ منفی حربوں پہ چلے گا, تو ظاہر ہے اس میں جیت تو نہیں سکتے, ڈیلے ہو سکتا ہے, کچھ مختلف طریقوں سے التوا ہو سکتا ہے, لیکن التوا کا نقصان تو انہی کو ہوگا, عمران خان کو تو نہیں ہوگا, اس کے ووٹ بڑھتے جائیں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہارون صاحب استعفوں کا معاملہ بھی ابھی سامنے آ رہا ہے. استعفے جب دے دیے تو تمام کے تمام ایکسیپٹ کر لیے جائیں نا, صرف مخصوص نشستوں کے استعفے کیوں آخر منظور کیے گئے ہیں؟ یہ تو بالکل ایک سادہ سی بات ہے, ایک مکمل دلیل ہے, ایک ایسی دلیل ہے جسے کوئی جواب نہیں دے سکتا. اس کا جواب یہ دیتے ہیں, میں کہ اس دفعہ فرصت ملی تو میں نے کافی ٹاک شو دیکھے, تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ سپیکر کی ثوابدید ہے. سپیکر کی ثوابدید نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن کو طے کرنا ہے. الیکشن کمیشن اگر یہی کام عمران خان نے کیا ہوتا, یعنی نون لیگ نے استعفے دیے ہوتے, تو الیکشن کمیشن مداخلت کرتا کہ جی آپ 2 سیٹیں, اور میڈیا نے بھی آسمان سر پہ اٹھایا ہوتا, 2 4 10 سیٹیں کیسے آپ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں. تو الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے جو اس پہ کوئی کارروائی نہیں کر رہا اور فریق بن گیا. کوئی دلیل اس کے حق میں نہیں دی جا سکتی. بہرحال انہوں نے ان سیٹوں کا انتخاب کیا ہے جہاں پہ مارجن کم ہے. مثلا علی محمد خان کا ہے 5,000 ہے, کہیں 2,000 ہے, کہیں 4,000 ہے, کہیں کچھ زیادہ بھی تھوڑا سا. اور وہاں اگر سارے ووٹ کاؤنٹ کیے جائیں, یعنی باقی تیسرے امیدوار کے بھی کاؤنٹ کیے جائیں, تو کہیں 10,000 زیادہ بنتے ہیں وہ دونوں کے ملا کے, کہیں 20,000, کہیں 30,000 زیادہ بنتے ہیں. اس کے باوجود خوف زدہ ہیں. 17 جولائی کو یاد رکھیں, میں نے آپ سے کہا تھا ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ, تاریخ ایک موڑ مڑ گئی ہے, سیاسی تاریخ, اور آنے والے حالات مختلف ہوں گے. یعنی بعض جگہوں پہ 2 گنا ووٹ بھی ہیں دونوں کے ملا کے, یعنی تقریباً 80% زیادہ ہیں. اس کے باوجود جب خوف زدہ ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ صحیح, ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ شکست نظر آ رہی ہے, اور یہ نظر آ رہا ہے کہ انجام خراب ہوگا. وہ آ گیا تو بھائی خان صاحب ڈراتے بھی بہت ہیں, اتنا ڈرانا نہیں چاہیے. چلیے بریک لے لیتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے ہم آئیں گے تو سندھ کے معاملے کے اوپر بھی بات ہوگی کہ ایک بار پھر سے سندھ کے اندر جو لاکھوں بوریاں ہیں وہ چوہے کس طرح سے کھا سکتے ہیں, لیکن کھا چکے ہیں. اس کے اوپر بات ہوگی. کچھ قیمتی گاڑیاں آئی ہیں, اس کے حوالے سے ہارون صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے, اور قبائلی علاقہ جات میں پھر سے دہشت گرد کہاں سے آ گئے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب سیاست پہ مزید بھی بات کرتے ہیں, مگر جو سندھ کا معاملہ ہے یہاں پر گندم کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. سندھ میں چوہے بوریاں کھاتے چلے جاتے ہیں, لاکھوں بوریاں کھا گئے ہیں پھر سے. نہیں, بوریاں کیا چوہے کیا کھا سکتے ہیں, وہ تو 2,63,000 بوریاں ہیں, گودام کے گودام خالی ہو گئے. وہ تو بالکل واضح بات ہے کہ ظاہر ہے یہ چوکیداروں کے بس کی بات نہیں ہے, یہ کلرکوں کا کام نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹا موٹا افسر بھی نہیں کر سکتا. یہ تو ظاہر ہے کہ سندھ حکومت اس میں ملوث ہے, اور ظاہر ہے کہ اب کئی دن یہ زیر بحث رہے گا. یہ بڑی بدقسمتی ہے ان کی کہ یہ اپنی خراب عادتوں سے باز نہیں آ سکتے, اور یہ اپنا بندوبست کر لیتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں, عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہیں, بیچ میں اس طرح کی کوئی خبر آ جاتی ہے. اب اس خبر کے آنے کے بعد کراچی میں اور حیدرآباد میں اور سکھر میں اور میرپور میں, شہروں میں جہاں کہیں پیپلز پارٹی کے کچھ ووٹ تھے تو وہ متاثر ہوں گے ظاہر ہے, اور کراچی سٹی بہت ریئیکٹ کرے گا, اور میئر کے الیکشن میں
بڑی بری حالت ان کی ہوگی بلدیاتی الیکشن میں. اب وہ اختیارات سے کب تک روکے رہیں گے؟ وہ آج بہت شدید احتجاج کیا ایم کیو ایم نے کہ بھئی اختیارات نہیں دے رہے، تو ظاہر ہے انہیں اپنے ووٹروں کے پاس جانا ہے، تو وہ ممکن ہے الگ ہی ہو جائیں کسی وقت. اس لیے کہ سروائیول کی جبلت بہت، بقا کی جبلت بہت، سروائیول کے انسٹنکٹ، بقا کی جبلت بہت طاقتور ہوتی ہے. کوئی اپنے آپ کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑ دیتا. بہت ایم کیو ایم کی لیڈرشپ پہ بہت شدید دباؤ ہے. تو یہ 2,63,000 بوریاں جو ہیں وہ تو ظاہر ہے ٹرکوں پہ لاد کے لے جائی جا سکتی ہیں نا، ٹرالوں پہ لاد کے لے جائی جا سکتی ہیں. تو اس میں بڑے بڑے گرگے ظاہر ہے شامل ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو ایک اسی پہ سوال ہے ہارون صاحب، ایم کیو ایم تنہا لڑ لے گی یا پھر دوبارہ سے تحریک انصاف اس کی ذمہ داری وہ زرداری صاحب پہ آئے گی، وزیر اعلیٰ پہ آئے گی، بلاول پہ آئے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وزیر خوراک پہ آئے گی. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم تنہا رہے گی ہارون صاحب یا پھر تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہو جائے گی؟ نہیں، الیکشن میں تو کوئی امکان اس کا نہیں ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی کو تو کراچی میں بڑی بالادستی حاصل ہے. بلدیاتی الیکشن کی تیاری ان کی اچھی نہیں ہے، لیکن عام انتخابات میں ان کی پوزیشن بہت سٹرانگ ہے. ایم کیو ایم کی پوزیشن بہت خراب ہے. انہوں نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا، کچھ بھی اپنے لوگوں کو لے کے نہیں دے سکے. موقف ان کا صحیح ہے، بلدیاتی اختیارات کے معاملے میں ان کا موقف 100% صحیح ہے. جمہوریت کا مطلب ہی بلدیاتی ادارے ہیں. نچلی سطح پہ اختیارات جاتے ہیں، کونسلر، یونین کونسل اور ٹاؤن کمیٹی اور میونسپل کارپوریشن اور مطلب بڑے شہروں میں خاص طور پہ. بڑے شہروں کو صوبائی حکومتیں تو نہیں چلاتی، نہ مرکزی حکومت، دنیا میں کہیں نہیں ہے. دنیا میں جہاں جمہوریت نے جڑیں پکڑی ہیں بلدیاتی اداروں کی وجہ سے پکڑی. اس پہ ایم کیو ایم کا موقف بالکل صحیح ہے، اور یہی موقف جماعت اسلامی کا ہے، یہی مصطفیٰ کمال کا بھی ہے، اور آخر اس کو ماننا پڑے گا. صحیح ہے. موقف تو بجا طور پہ ہارون صاحب ایم کیو ایم کا صحیح ہے، لیکن انفارچونیٹلی 15-20 سالوں سے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے وہ کراچی کے اندر جو کرنا چاہیے تھا انہیں. اینی ہو ہارون صاحب، کچھ قیمتی گاڑیوں کے حوالے سے خبریں ہیں کہ آئی ہیں وہ؟ جی وہ ایک بہت اہم شخصیت نے 2 گاڑیاں منگوائی ہیں 32 کروڑ روپے کی. دیکھیے اس ملک میں جہاں اب کھانے کے لیے نہیں ہے، غریب آدمی ایک وقت کی روٹی کھا سکتا ہے، کم از کم 15-20 ہزار روپے تو چاہیے 3 وقت کے کھانے کے لیے. وہ تو نہیں، مجھے صرف بجلی کا بل جو ہے جب 8-10 ہزار آئے گا منیمم، اور مکان کا کرایہ بھی دینا ہوگا، دوسری ضرورتیں بھی ہیں، دوا دارو کے لیے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، دوائیں اتنی مہنگی ہو گئیں، اور کوئی اتنا بھی نہیں کرتا کہ بھائی ایک ہی جیسی دوائیں ہیں اور ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں ایک دوا 10 روپے کی بھی ہے، 50 کی بھی ہے، 150 روپے، 500 روپے کی بھی ہے. اتنا بھی نہیں کر سکتے. لوگوں کا درد اور احساس ہی نہیں ہے. اس طرح کی زندگی تو جو ہمارے اشرافیہ کے بعد لوگ گزار رہے ہیں، خاص طور پہ اعلیٰ ترین سطح پر، تو یہ تو مغل بادشاہ کی بھی سواری 32 کروڑ کی تو نہیں، 64 کروڑ ہو گئے. 64 کروڑ کی نہیں ہو سکتی تھی. وہ ہاتھی یا گھوڑے پہ ہی سوار ہوتا تھا. اور اس طرح تعیش ایسے سے محلات میں رہ رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر تک جو ہے بعض جگہ پہ بڑے بڑے 30 40 کنال کے مکانوں میں رہ رہے ہیں. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ انہی سب چیزوں کا رد عمل ہے. یعنی عمران خان کم از کم نظریاتی طور پہ، ذہنی طور پہ تو اس کے خلاف ہے نا، پریکٹیکلی کچھ کر سکا یا نہیں کر سکا. تو اس کے پاس جواز یہ ہے کہ جی میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں تو ڈیپینڈنٹ تھا، اور مجھے تو اکثریت ہی آپ نے نہیں دی تھی. تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں رد عمل ابھرے گا اور یہ خسارے میں رہیں گے. سلامتی کونسل کا بھی ہارون صاحب ابھی سے کچھ دیر کے بعد ایک اجلاس ہونے والا ہے، موضوع کیا رہے گا اس کا؟ موضوع تو اس کا بتایا انہوں نے، وہ فلسطین پہ، اور وہ دنیا جو ہے اب اس پہ برہمی ظاہر ہونے لگی ہے. بھائی اتنے دن تو تعجب تھا کہ کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا ہے. سعودی عرب سمیت سبھی ملکوں نے مذمت کی ہے، اور ترکی نے بہت زیادہ مذمت کی. ایسا لگتا ہے کہ اس عمل میں ترکی عالم اسلام کا لیڈر بنتا چلا جائے گا بتدریج، کیونکہ وہ اس پہ ہمیشہ سٹینڈ لیتے ہیں. اور ترکی اس لیے بھی بائی دی وے بیچ میں بات آ گئی کہ یوکرین میں جنگ بند کرانے کے لیے ترکی سب سے زیادہ سرگرم ہے. یہ معاہدہ بھی انہوں نے کرایا، وہاں سے غلے کی آمد و رفت کا، وہ 4 جہاز وہاں سے روانہ ہو گیا اور کوئی نہیں کر سکا. اچھا، وہ سلامتی کونسل اقوام متحدہ کا جو نمائندہ ہے، خاتون نمائندہ ہیں، انہوں نے مذمت کی امریکہ کی کہ وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے. اب وہاں کیا ہوا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ 44 شہری شہید ہو گئے، 15 ان میں بچے ہیں. اب جو پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں اس میں ان بچوں کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں کہ بھئی یہ بچے کیوں ہدف کیے گئے. یعنی میرے دوست ہیں خالد قدومی، جو جن کا تعلق ہے فلسطین سے، تو انہوں نے آج مجھے ایک میسج بھیجا، میں حیران رہ گیا.
انہوں نے کہا کہ 2 بھائی ہیں غزہ میں جنہوں نے اپنے بچے ایک بھائی نے دوسرے کے گھر بھیج دیے اور اس نے اپنے بچے اپنے دوسرے بھائی کے گھر بھیج دیے. تو اس کی کیا دلیل ہے بھائی؟ یہ وجہ سمجھ نہیں آئی. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا یہ سوچا کہ اگر ایک گھر پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ گھر کا سربراہ اور ماں ان کی اور بچے سب نہ شہید ہو جائیں تو کم از کم بچے ہی بچے رہیں تاکہ خاندان کا تسلسل قائم رہے. دونوں جگہ پہ اس کا یہ ناکہ بندی کر لی گئی ہے، اس کی چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا گیا ہے. کوئی چیز جا نہیں سکتی، غلہ بھی نہیں جا سکتا، دوائیں نہیں جا سکتی. اور یہ ظاہر ہے ایسی تشویشناک صورتحال ہے. وہ مصریوں نے بات کر کے جنگ تو بند کرا دی. وہ جو اسلامی تحریک کیا نام ہے اس کا، وہ ٹارگٹ تھا. حماس نے نہیں حملہ کیا. نہیں، حماس نہیں گروپ ہے، وہ دوسری تنظیم ہے، اسلامک جہاد، اسلامک جہاد. جی وہ ٹارگٹ تھے. ان کا کہنا ہے کہ بھئی یہ اپنا وہ ادب بنا رہے تھے اسرائیل کو. تو حماس نے حملہ نہیں کیا. 300 راکٹ اسرائیلیوں کا دعویٰ ہے کہ گرے ہیں، اور حالانکہ وہ راکٹ تو ناکارہ بنا دیے گئے. اصل میں یہی ہے کہ ان کی ول توڑ دی جائے. ول تو ٹوٹتی نہیں ہے آزادی کی تحریکوں میں. آزادی کی تحریکیں مدھم ہو سکتی ہیں، ختم نہیں ہو سکتی. خوف زدہ ہیں جیسے انڈیا میں مسلمان کبھی کوئی لایا عمل ہی نہیں طے کر سکے. بھائی آپ 20 کروڑ آدمی ہیں، کوئی لایا عمل تو طے کریں نا. یہی طے کر لیں کہ الیکشن والے دن ووٹ نہیں ڈالنا، تو اس سے ہی ایک دھماکہ ہوگا. یہ جو فرار ہے اور پسپائی کی ذہنیت ہے، اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. بہرحال سلامتی کونسل میں تقریریں ہوں گی، ریزولوشن ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ، اس سے کچھ نہیں ہوگا. ہوگا وہی جو آن گراؤنڈ جو ہوگا. حالت تو یہ ہے کہ OIC نے ایک بے ضرر سی قرارداد منظور کی جو ہمیشہ کرتی ہے. اس میں بھارتیوں نے احتجاج کیا ہے، مذمت کی ہے اس کی. وہ بھائی OIC کوئی آپ کے ماتحت ہے، وہ اس کے لیڈروں کو اپنے ملکوں میں جانا ہوتا ہے اور لوگوں کو منہ دکھانا ہوتا ہے. تو وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رسمی احتجاج بھی نہ کریں. وہ ایک پاگل پن سوار ہوتا ہے جارے پر، اور اسی کے ہاتھوں آخرکار وہ برباد ہوتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. چلیے اب سیاست پہ بات ہوگی. ہارون صاحب، ہماری سیاست سے ہماری معیشت بھی جڑی ہے. مزید کتنا بہتری کا امکان ہے پاکستان کی معیشت کے لیے؟ بہتری کا تو امکان ہے. یعنی ڈالر کی پرائس کم ہو رہی ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ اگلے 2-3 مہینے میں صحیح جگہ پہ آ جائے گی. یعنی 190 پہ آ جائے گی. ڈالر رکھنے کا اب کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. لوگ کچھ متعمل ہوں گے، کچھ وہ ضرورت مند ہیں جو اپنے پاس رکھیں گے. لیکن یہ ہے کہ اتنا مہنگا ڈالر تو افورڈ نہیں کیا جا سکتا جبکہ قیمت کم ہو رہی ہوگی. قرض بھی جو ہے وہ صرف، میں آپ سے ہمیشہ عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں بس وہ $1 بلین کے لیے. $1 بلین نہیں ہے. سرٹیفیکیشن امپورٹنٹ ہے. جب وہ دیں گے قرض تو سعودی عرب بھی دے گا، اور امارات والے بھی دیں گے، قطر بھی دے گا، چین بھی دے گا. اس لیے کہ وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صورتحال سازگار ہے ٹھیک انویسٹمنٹ کے لیے، لون دینے کے لیے. لیکن یہ حل نہیں ہے. ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا. پیسے جتنے پاکستان کو چاہیے ہوں گے مل جائیں گے. درآمدات بھی کچھ کم ہو گئی ہیں، اور اس میں پہلے بہت زیادہ سختی کی گئی، اب بعض چیزوں میں نرمی بھی کی جا رہی ہے. وہ LCs کھولی جا رہی ہیں، پہلے تو بالکل بند کر دی گئی تھی، اور کچھ چیزوں میں رعایت بھی دے دی گئی، نرمی کر دی گئی ہے. اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ مطمئن ہے صورتحال پہ. لیکن یہ مسئلے کا کوئی حل تو نہیں ہے. بھیک مانگ کے، قرض لے کے جس طرح ایک فرد کا گزارا نہیں ہو سکتا، ایک خاندان کا نہیں ہو سکتا، قوم کا بھی نہیں ہو سکتا. گندم کا بحران پیدا ہو چکا ہے اور مزید پیدا ہونے والا ہے، اس لیے کہ گندم نہیں بوئیں گے. اور اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یوکرین سے آپ کو گندم مل جائے گی اور روس سے مل جائے گی. روس سے مل سکتی ہے، روس کی طرف تو منہ ہی نہیں کرتے. تو یہ حل تو اس کا یہی ہے کہ زراعت کی پیداوار، زرعی پیداوار بھی بڑھے اور صنعتی پیداوار بھی بڑھے. وہ اب آپ بجلی جو ہے وہ نہیں دے رہے. ٹیکسٹائل آپ کی بیک بون ہے، اور جو ہیں باہر سے ترسیلات زر وہ کم ہو رہی ہیں، کیونکہ جب یہ اس کا PTI کا راستہ روکنے کے لیے سمندر پار پاکستانیوں کے ساتھ تحقیر ہمیں سلوک کریں گے تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. وہ مسلسل بڑھ رہے تھے، یعنی وہاں سے ڈالر زیادہ آ رہے تھے اور بینک کے چینل سے آ رہے تھے، اور وہ جو خصوصی اکاؤنٹ کھولا گیا تھا اس میں آ رہے تھے، لیکن اب کم ہو رہے ہیں.
صحیح، ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں ابھی، بریک سے واپس آئیں گے۔ چین اور تائیوان کشیدگی کے معاملے پر پاکستان کی 22 سال کے بعد کامن ویلتھ گیمز میں بہترین کارکردگی کے اوپر بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، چین تائیوان کشیدگی کو لے کے اناؤنسمنٹ تو چائنا نے یہ کی تھی کہ جو اتوار گزرا ہے تب مشقیں ختم کرتی جائیں گی، مگر اب سرکاری ٹی وی یہ کہہ رہا ہے کہ مشقیں جاری رہیں گی۔ جاری رکھنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے انہوں نے؟ اس لیے کہ دباؤ بڑھایا جائے، وہ چینی قیادت کا اطمینان نہیں ہوا تو انہوں نے سمندری مشقیں جاری رکھنے کا، باقی مشقیں نہیں ہو رہی ہیں، سمندری وہ جو ہیں اپنا آبدوز شکن اور دوسری سمندری مشقیں۔ دیکھیے یہ بات کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی کہ یوکرین کی جنگ کے بعد ایک نیا محاذ کھولنے کی امریکیوں کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ انہیں صرف یہ کرنا تھا کہ نینسی پیلوسی کا دورہ ملتوی کر دیتے، فی الحال ملتوی بھی کر دیتے تو اتنی کشیدگی پیدا نہ ہوتی۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ روس کے گرد بھی گھیرا تنگ کرنا چاہتے ہیں، چین کے گرد بھی گھیرا تنگ کرنا چاہتے ہیں، اتنی کیپیسٹی ہے نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے نا، وہ چینیوں نے 80,000 فوج لا کے ڈال دی انڈیا کے بارڈر پہ، انڈیا اس کے نتیجے میں اس نے ذہنی طور پہ پسپائی اختیار کر لیا ہے، اور مودی صاحب نام نہیں لیتے، چین کا ذکر نہیں کرتے، یہ لفظ ان کی زبان پر نہیں آتا۔ اچھا، اب یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ اس کو تسلیم نہیں کیا، تائیوان کو ایک ملک کے طور پہ تسلیم نہیں کیا، جو 2.5 کروڑ کی آبادی کا خطہ ہے اور معاشی طور پر ترقی یافتہ ہے، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو اسلحہ دے رہے تھے، طیارے دے رہے تھے، ٹینک دے رہے تھے، ٹریننگ کر رہے تھے، پھر اس ہائی پروفائل دورے کی کیا ضرورت ہے جس کا اتنا چرچا ہو؟ تو وہ دراصل انہیں یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے سامنے جھک کر رہنا پڑے گا۔ ابھی وہ ماضی کی دلدل سے نکل نہیں سکے امریکی۔ کوئی 40 برس پہلے کینیڈی کے دور میں، 40-45 سال پہلے، شاید اس سے بھی کچھ زیادہ ہو گیا، ہاں لگ بھگ 50 برس ہونے کو آئے، کینیڈی کے دور میں کیوبا میں میزائل لگائے تھے روسیوں نے، تو اس وقت امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ واپس لے جائیں، وہ میزائلوں نے واپس لے جانے پڑے تھے، مونچھ نیچی کر لی تھی انہوں نے۔ اب یہ وہی کام یہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے نا، روسیوں سے ان کے مذاکرات ہوتے رہے، گورباچوف کے دور سے کب سے مذاکرات ہو رہے ہیں کہ وہ نیٹو کو اس کی سرحدوں پہ نہیں لے کے آئیں گے، وہاں ڈپلائمنٹ نہیں کریں گے۔ اس سے یوکرین کو کیا حاصل ہوا؟ یوکرین تو تباہ ہو گیا نا۔ صحیح، ٹھیک۔ نہیں، روس کا نقصان تو جو بھی ہوگا، وہ ان کی معیشت تو اتنی بڑی ہے وہ سنبھال سکتے ہیں، جو یوکرین کا کیا بچا؟ یورپ کو نقصان ہوا، تو یہ کوئی اچھی حکمت عملی نہیں ہے، الٹیمیٹلی اس سے امریکیوں کو نقصان پہنچے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ چین کو روک تو نہیں سکتے، ان کی سیونگز بہت زیادہ ہیں، وہ دنیا بھر میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا ہارون صاحب، بے حد معذرت، کامن ویلتھ گیمز کے اوپر مجھے بات کرنی تھی، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویک کے اوپر بات کریں۔ دیکھنے شکریہ، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔